सना साहिबा, आप क्या राय रखती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला किस मंतिक के तहत है, और अगर ये फैसला हो जाता है, वो असम्बलियों से निकल जाते हैं, तो फिर आप मंजरनामा क्या देखती हैं? गवर्नर राज देखती हैं, तहरीक अदम एतमाद देखती हैं, या वफाक नए इंतखाबात की तरफ जाते हुए माइल देखती हैं? सबसे पहली बात यह कि इमरान खान साहब का जो सियासी आई थिंक व्यू पॉइंट है वो सियासी ही नहीं है, ना वो आईनी है ना वो कानूनी है। अगर उन्होंने अभी भी एक वेग स्टेटमेंट दिया है कि हम असेंबलियों से बाहर निकल जाएंगे, असेंबलियों से बाहर निकलने में और असेंबली को तहलील करने में बड़ा फ़र्क होता है। दोनों के तरीक़ा कार में भी फ़र्क है और दोनों को करने के तरीके भी फ़र्क है। और अगर ये मशावरत किए बगैर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था तो आप देख लीजिए यार, खैबर पख्तूनख्वा में आपको मैं मतलब वसूख से बता सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं छोड़ना चाहते असेंबली। दूसरी बात ये कि पंजाब में एक इजलास चल रहा है माशाल्लाह, 4 महीने से, वो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। इस दौरान ना आप अदम एतमाद ला सकते हैं, ना ही आप असेंबली तहलील करने की बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इस हुकूमत ने, 13 जमातों की जो मखलूत हुकूमत है इन्होंने दिवालिया कर दिया। हम दिवालिया के दाने पे खड़े हैं, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं ना। तो मुझे बता दें कि फिर एक जो हम मतलब हमारा एक फिगर है इलेक्शंस कराने का, सूबाई असेंबली की सीट में 5 से 7 करोड़ और एक नेशनल असेंबली की सीट पे 10 करोड़। ये मुझे बता दें कि ये एक मतलब ये इस पूरे असना में इतने पैसे हैं पाकिस्तान के पास। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो मुल्क में एक ये जो अफरा तफरी इन्होंने मचाई हुई है, खेजान की कैफियत मचाई हुई है, और अगर इनका वाकई नियत इलेक्शंस थी तो हम तो कब से कह रहे थे कि आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करें, देखें हम इलेक्शंस कैसे नहीं होते। अब ना वो वक्त है, ना वो उनके पास वो हिमायत है, ना उनके पास वो हामी रह गए, ना उनके वो लाड रह गए। तो अब ये जो उन्होंने स्टेटमेंट एक थ्रो कर दिया है फॉर द गवर्नमेंट इन पावर, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को खुद पता है कि किस तरह से किया जाएगा। कानूनी पहलू इसके बहरहाल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये पहले मशावरत कर लेते और ये जहां से तजवीज़ आई इनको कम से कम उसको सेकंड गेस कर लेते, सेकंड कुछ चेकअप कर लेते, कुछ चेक कर लेते इसके हवाले से, तो मेरा ख्याल है बेहतर फैसला हो सकता है। लेकिन दूसरी बात जो अहम है वो यही है कि देखिए इमरान खान साहब के पास इस वक्त आप ये देख लीजिए ये सेनेट में चेयरमैन को नहीं हटा सकते। ये इनके पीटीआई के अपने लोग जो आज फवाद चौधरी साहब भी बरस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे आजम स्वाति के हवाले से, आजम स्वाति के हवाले से सेनेट चेयरमैन को हटाने की बात की गई। ये यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये असेंबलियां छोड़ेंगे, ये असेंबलियों से बाहर आएंगे। आप मुझे बता दें इनका और परवेज इलाही साहब कितने रिलायबल हैं। मतलब ये तमाम सारे फैक्टर्स बड़ा आई थिंक फैक्टर इन करते हैं। कुछ कह देना और उसके ऊपर एक बहस बना लेना पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए मेरा नहीं ख्याल के इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है वही होगा वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, अप्रैल में इलेक्शंस होंगे वरना नवंबर में होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। आर्या साहब, इस पे क्या राय रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अप्रैल में इलेक्शन या फिर नवंबर में? अप्रैल किसको सूट करता है? दूसरी बात जहाँ पे कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से है, जारी इजलास में ना तो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, अब बात ये हो रही है कि असम्बली तहलील भी नहीं की जा सकती जारी इजलास में, और उधर वफाक जो सोच रहे हैं गवर्नर राज का, तो क्या वो कानूनी नुक्ता नज़र से सही है? देखें, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कहाँ से पैसे आएंगे, तो जो अगर अक्टूबर में पाकिस्तान में दरख्तों में नोट लगने शुरू हो जाएंगे जो पैसे आ जाएंगे, पाकिस्तान में दौलत के कुएं निकल आएंगे जो पैसे आ जाएंगे, इलेक्शन पे खर्च करेंगे। जो आपने 4 महीने बाद में खर्च करने आप 4 महीने पहले खर्च कर सकते हैं, और आप पूरे मुल्क में एक दफा करते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है और कि असम्बलियां तहलील, आज उन्होंने फवाद चौधरी का बयान भी यही आ गया है कि हम असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं। चलो नहीं करता वो तहलील, ओके, आपके पास हल क्या है? 6-7 महीने के बाद क्या सिचुएशन है आप देखें। इमरान खान वक्त के साथ साथ पॉपुलर होता जा रहा है। आप सोचें कि जो 17 सीटें जिसपे इमरान खान जीता है ये एस्टैब्लिशमेंट की सीटें हुआ करती थी, ये पीटीआई की सीटें नहीं थी। ये वो आज़ाद लोग थे जिनको एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी को तोहफे में देती थी, पीपल्स पार्टी जीत जाती थी, नून लीग को तोहफे देती थी, उसकी गवर्नमेंट बन जाती थी। आप सोचें कि सारे सिनेरियो, कभी नवानी ने सोचा था वो हार जाएगा वहां पर, कभी नंदग्याल ने सोचा था वो हार जाएगा। आपने इस मार्जिन के साथ हराया है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है जिसे कहते हैं फ्लैबरगास्टेड, घबरा के रह गई कि उनके पांव तले से जमीन निकाल दी आपने। दूसरी दफा आपने चुन के वो सीटें दी जिसमें इमरान खान जो थे वो सिर्फ 150 वोटों से पीटीआई जीती हुई थी। आपने यहां तो हराएंगे इसको। आप सोचें उसके अंदर इमरान खान ने 7 सीटों में, लोगों को पता था कि ये असेंबली में नहीं जाएगा, लोगों को पता था
کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری حلقے کے لیے کام نہیں کرے گا. کوئی 7 سیٹوں میں جیت رہا ہے اور بیسیکلی ایک سمبولک طور پر الیکشن لڑ رہا ہے. لوگوں نے اس کو جتوایا. ایک سیٹ جو ہے آپ کی سندھ میں ہاری اور ایک آپ نے وہ تو عمران خان کے اس کی وجہ سے ہاری گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب موروثی پالیٹکس ہم نے ریجیکٹ کرتے ہیں. تو ایک بات آپ یہ مجھے بتائیے کہ آگے آپ جتنا لے جائیں گے آپ مزید اس کو پاپولر کرتے جائیں گے. پاپولیرٹی کا ایک پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کے مقابلے کے اندر آپ جتنا بھی نیگیٹو امیج لے کے آئیں گے اس کے حق میں جاتا ہے. آپ روسو کی مثال دے لیں. اس نے جب کتاب چھاپی تھی اپنی کنفیشن اس نے بکواس کی تھی اپنے بارے میں نے یہ گندا ہوں. لوگوں نے پاپولر آدمی تھا شاہ اس نے کنگ آف فرانس نے چھاپ دیا. لوگوں کہتے تھے تو کنگ نے خود لکھ کے چھاپی اس کے خلاف. تو ایک بات یہ ہے کہ ویو آف پاپولیرٹی کے آگے نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور دوسری میں ایک اور بات بتاؤں, اس وقت جو سب سے زیادہ ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. ایک کہتا ہے جی سارے انٹرم کہتے ہیں وہ جو قومی حکومت بنا لو. قومی حکومت کا میں نے آپ کو بتا دیا 13 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے بعد کہا جی ٹیکنوکریٹس کی. کون سا ٹیکنوکریٹ؟ کس کے پاس گدر سنگھی ہے؟ 50 لوگ ہیں, 15 ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں, 10 جو ہیں وہ ریٹائرڈ جنرلز ہیں, 15 جو ہیں وہ ریٹائرڈ ججز ہیں. آپ پاس ہے کیا؟ اور 50 کے قریب آپ کو اکانومسٹ ہیں, سارے ایڈم اسمتھ کے پڑھے ہوئے اور وہاں سے پڑھے ہوئے. آپ یہ ان کے پاس کون سا نسخہ ہے جو یہ استعمال کریں گے؟ آپ کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کرائسس سے نکلنے کا کہ آپ پاپولر لیڈرشپ لے کے آتے ہیں ووٹ کے ذریعے. اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں, لوگ اس کے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لوگ اس کے لیے امید پہ آتے ہیں کہ ہم آگے چل سکیں گے. ثنا صاحبہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو جو سمری گئی تھی اس پہ صدر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس پہ دستخط نہ کریں, ڈیلے کریں, یا اسلام آباد جانے کی جو رضامندی ان کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تھی اور اس اجلاس میں ان کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا کہ اسلام آباد چلے جائیں, یہ آئینی و جمہوری اقدام ہوتا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں جب سے وہ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد آیا اور ان کو ہٹا دیا گیا ایز وزیر اعظم, آپ مجھے تب سے لے کر اب تک بتا دیجئے عمران خان صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. کیا ان کے فوری الیکشن کا ایجنڈا تھا؟ نہیں تھا. اگر ہوتا تو یہ وہ ساری چیزیں وہ پہلے کر چکے ہوتے جو وہ اب کہہ رہے ہیں. جو سیاسی بصیرت اور سیاسی میچورٹی وہ دکھا رہے ہیں وہ پہلے دکھا سکتے تھے. سیاسی میچورٹی ان میں ہے نہیں. تو پہلے تو وہ جو بھی ان کا ایجنڈا تھا ہم سب کو پتہ ہے وہ ایک چیف کی تعیناتی تھی. آپ نے پہلے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا تھا کہ آپ کے اوپر جو کیسز بن رہے ہیں, جو فارن فنڈنگ کے کیسز آ رہے ہیں, کہیں آپ اریسٹ نہ ہو جائیں, جو آڈیو لیکس ہو رہی تھیں, تو آپ نے تمام تر معاملات جا کے اداروں پہ رکھ دیا. آپ نے ڈسٹریکٹ کیا, آپ نے پالیٹکس آف ڈسٹریکشن کھیلی, آپ نے ڈسٹریکٹ کیا فرام دا ریئل ایشوز جو آپ کے اوپر جاتے تھے, آپ جس کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جا رہے تھے. اور ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کبھی جسٹس کا نام, کبھی کنٹیمپٹ کورٹ, کبھی فلاں, کبھی فورن فنڈنگ, کبھی الیکشن کمشنر کو برا کہنا. اور عمران خان صاحب کو الیکشنز دے دیے جائیں تو مجھے بتا دیں الیکشن کمشنر کو وہ نہیں مانتے. کل کو یہ مان لیں گے الیکشن کے ریزلٹس, اگر یہ ہار گئے تو خدا نہ خواستہ اس ملک میں آگ لگا دیں گے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو امید یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ کر کے انفلوئنس کر کے کسی ایسے شخص کو لے آئیں گے جو آگے ان کی مدد کرے گا, بھلے الیکشنز نومبر میں ہو, اگلے نومبر میں ہو, بیچ میں ہو, کبھی بعد میں ہو. وہ ہوا نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس سے پہلے کہ پھر میرے اوپر کوئی بات شروع ہو, وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کیسز کھلنے ہیں. پنجاب میں حکومت وہ نہیں چھوڑیں گے. اگر پنجاب میں حکومت انہوں نے چھوڑی تو آپ مجھے بتائیں جو کیسز ڈائمنڈ یہ وہ فلاں ڈھمکانا پرگ ہوگی, وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. توشہ خانہ کو تو چلو ہم نے بھول گئے, ہمیں تو بریک پہ جانے سے پہلے اسی سے جڑا ایک اور سوال. اگر نئے انتخابات ہو جاتے ہیں, آج نہیں 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد ہو جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف آتی ہے, تو یہ جو کیسز ابھی بند ہو رہے ہیں یہ دوبارہ سے کھلتے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب چاہ یہی رہے ہیں نا کہ جلدی سے پاور میں آئیں تاکہ وہی جو انہوں نے کیا اپنے کیسز معاف کرائے وہ بھی اپنے کیسز معاف کرائیں. کبھی الیکشن کمیشن سے ڈرتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں, کبھی فلاں جگہ بھاگتے ہیں. ان کی بھی تو بس ہونی چاہیے نا. وہ بھی تھک گئے اب یہ کر کے. کتنی بیچاروں نے پیشیاں, انہوں نے عمران خان صاحب نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں. ان کو عدالت میں بلائے جا رہے ہیں, کبھی دہشت گردی کا مقدمہ, کبھی یہ مقدمہ, کبھی وہ مقدمہ. عمران خان صاحب کے لیے بھی مطلب کوئی راستہ انہوں نے آسان تو کسی نے بھی نہیں چھوڑا. لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ الیکشن اس وقت نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب
will have to accept that. اور وہ یہ پیسوں کی بات کر رہے تھے اور یہ مقبول جان صاحب, کوئی نہ کوئی معیشت کا پلان ہوتا ہے. آج برا ہے, بالکل برا ہے, اور وہ 4.25 سال کی وجہ سے برا ہے یا آگے برا ہے. مجھے بتا دیجیے عمران خان صاحب آج پاور میں آ کے کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ وہ ان سے بہتر کارکردگی کر لیں گے. تو لیٹس ناٹ ڈیویٹ دا ایشو ایٹ ہینڈ. ایشو از ٹو جسٹ کنٹرول اینڈ کیپ دا پاور. اور پاور آپ کے پاس رہے, پاور پالیٹکس آپ کھیلتے رہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیں. آپ مجھے بتا دیں آج اسمبلی سے پھر نکل کے جائیں گے, لوگوں کو کیا فیتھ رہ جائے گا ووٹ ڈالنے میں؟ کون کس کو فیتھ رہ جائے گا؟ یار ہم ووٹ ڈالتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں ٹریزریٹی کے اوپر, اس کو ووٹ دیتے ہیں, وہ استعفے دے دیتا ہے, پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, وہ استعفے دے کے باہر آ جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں استعفے دیتے ہیں, اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اگر ایکسپٹ ہو جاتے ہیں. بھائی یہ چاہتے کیا ہے؟ مراعات انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس پارلیمنٹ لاجز میں, یہ برجمان ہے, اب یہاں سے نکلیں گے تو یہاں بھی مراعات رکھ لیں گے. خدا کے لیے یار عمران خان صاحب کی جو چال ہے وہ نظر آ رہی ہے. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی کوئی نئی حکومت بھی آئے گی تو ملک بہتر سمت کی طرف گامزن نہیں ہو سکے گا؟ تو سوال پھر یہ بھی بنتا ہے کہ جب پی ڈی ایم اوریہ صاحب کو کس چیز پہ ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے بہت تشویش ہے کہ کیوں ہنس رہے ہیں. اوریہ صاحبہ کے اوریہ صاحب کیوں ہنس رہے ہیں؟ لوں گا ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد میں ثنا بچہ صاحبہ نے ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اس بات کی یقین دہانی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو بہتر ہو جائیں گی؟ کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم لے مین کے بارے میں بات کرتے تھے کہ وہ مشکلات کا شکار ہے. یہ حکومت آئی تو لے مین سے بھی بات اٹھی ہے اور اوپر والے طبقے تک پہنچ چکی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگلا حالات جو ہیں وہ ہمیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو پاکستان کے سارے ووٹر جو ہے نا وہ ثنا بچہ کی طرح ذہین ہوتے, پڑھے لکھے ہوتے, تو یقین عمران خان سے سوال کرتے کہ یار کبھی تم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے ہو, کبھی تم اسمبلی توڑ دیتے ہو, کبھی تم کچھ کرتے نہیں ہو, تو ہم تمہیں کیوں ووٹ دیں؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ بیچارے کو میٹرک پاس ہے, کوئی ایف اے پاس ہے, اتنا ذہین نہیں ہے ثنا بچہ صاحبہ کی طرف. وہ بار بار عمران خان کو الیکٹ کر دیتا ہے, وہ بار بار وہ 7 سیٹوں سے جیتتا ہے, پتہ اس نے نہیں جانا پھر بھی اس کو الیکٹ کر دیتا ہے. ایک بات تو یہ بڑی طے ہے کہ وہ کیوں کرتا ہے, اس سے گلہ کرنا چاہیے آپ کو, واقعی کرنا چاہیے اور زور سے کرنا چاہیے کہ بھائی میری سطح پہ آ کے سوچو, جتنا میں سوچتی ہوں ویسے ہی سوچو. لیکن اور یہ صاحب پی ٹی آئی میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ثنا بچہ جتنا نہیں نا, وہ تو انہوں نے بتا دیا نا, انہوں نے بتا دیا کہ عمران خان یہ کرتا ہے, بھائی کیا کرتا ہے, یہ ووٹ کو مذاق بنایا ہوا. نہیں ٹھیک, پی ٹی آئی کی بات, میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو ووٹ دیتا ہے, پی ٹی آئی کو چھوڑ دے اس وقت. اب آتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جی عمران خان نے حل نہیں کیا تو پھر کون حل کرے گا؟ 8 مہینے 100 دن ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا, 8 مہینے دیکھ لی نا اس گورنمنٹ کو آپ نے. شہباز شریف, یعنی سب سے بڑا امیج یہ تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم لگا دو. جب نون لیگ تھی نا اس وقت لوگ کہتے شہباز شریف وزیر اعظم رہ گیا تھا. پوری کی پوری میں نے 8 سال ایز اے پروونشل سیکرٹری کام کیا ہے, مجھے پتا تھا کہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب جو ہے پروونشل گورنمنٹ میں ہوتا جو ہے, اوپر سے فنڈز آتے ہیں, آپ نے موٹر وے بنا لیا, آپ نے یہ بنا لیا, آپ اورنج ٹرین بنا لی, وہاں جا کے تو دیکھنا پڑتا ہے فنڈز آئیں گے کہاں سے. وہ سارے کا سارا جو تھا جو بنایا ہوا امیج تھا وہ ٹوٹ گیا. اب دیکھیں اب کیا, اگر عمران خان کل کو ووٹ نہیں ماننے گا تو کیا ہم الیکشن کرنے بند کر دیں؟ عمران خان نہیں آئے گا تو کیا ہم کس کو لائیں بھائی؟ آپ مجھے یہ بتائیے, کیا ہم انڈیا کی 2 پارٹیوں کو کہیں آپ یہاں آ کے الیکشن لڑو؟ میں ایک بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کرائسس کے اندر پاپولر لیڈرشپ کو لایا جاتا ہے تاکہ وہ ووٹ سے آئے, بھلے نواز شریف آئے, زرداری آئے, اس کو جب لوگ لے کے آتے ہیں تو کم از کم 1 سال صبر کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کچھ کرے گا, اس بندے کے ساتھ ہم آئے ہیں, اس بندے کے لیے کچھ دن برداشت کر لو. ایک امیج آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 16 دسمبر کو جب ہوا تھا نا, ڈھاکہ فال ہوا تھا, تو پاکستان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک تھے بریگیڈیئر ایف بی علی, انہوں نے باقاعدہ ارینج کیا تھا کیونکہ یحییٰ خان 17 دسمبر کو آئین نافذ کرنا چاہ رہا تھا, اور جنرل مٹھا اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ بہت ضرورت ہے اس وقت, ملک ٹوٹ جائے گا اگر فوج نے نہ سنبھالا تو, اور جنرل حمید کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے وہاں پر آفیسرز کو خطاب کرو, اور اس کے بعد جو آفیسر نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. انہوں نے کہا دیکھو ایک ہی راستہ ہے, قوم مزمحل ہے, قوم کے پاس تباہ برباد ہے, قوم کے حوصلے پست ہیں, پاپولر لیڈر کو لے کے آؤ. اور آپ کو پتا ہے اس کا پاپولر لیڈر کون تھا ویسٹ پاکستان میں؟ ذوالفقار علی بھٹو. رات کو اس کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا تھا, اس کو صدر کا عہدہ دیا گیا تھا, اس کا الیکشن نہیں کہا کہ تم باہر الیکشن میں جاؤ. اب 3-4 دن کے اندر ہم تو اس کا بچے کیا ہوش میں تھے,